बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीख़ी जो सदारती रेफरेंस है उस पर आज तारीख़ी समाअत हुई है। उस रेफरेंस में अटार्नी जनरल साहब ने आज अपनी बहस मुकम्मल की है और किसी हद तक मुस्लिम लीग नून के वकील ने अपनी बहस को शुरू किया और अपना जो लाहे अमल है अदालत के सामने रखा और अदालत जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़े चुभते सवालात पूछे मुस्लिम लीग नून के वकील से और वो पहले दिन ही ढेर हो गए। और उसकी वजह यह है कि इनहराफ और मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ आइनी तरमीम करने वाले लोग ये ख़ुद हैं और आज उसी अपनी ही आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ ये आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तो उस पर सख्त सवालात तो फिर पूछे जाने हैं। और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और अटार्नी जनरल साहब में सख्त जुमलों का भी तबादला हुआ दौरान बहस। अच्छे एहसन अंदाज में एक दूसरे से सवालात करते हुए सख्त जुमलों का भी तबादला हुआ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। जिस ख़त को लेकर ये तमाशा लगा रहे थे वो ख़त अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की टेबल पर जा रहा है। और उमर अता बंदयाल साहब जो हमारे चीफ़ जस्टिस का ओहदा हमारे मुल्क का सबसे मोतबर ओहदा है, और जब मामला उनके पास जाएगा और जब वो कहेंगे कि वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के लिए बैरूनी साजिश थी, तो उसके बाद ये कहाँ किसको मुँह दिखाएंगे। ऐसा इनको बड़ा ज़ोरदार तमाचा पड़ा है हुकूमत की तरफ से। और ये हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया और आज ये सियासी कमेटी का इजलास और उसमें ये बड़ा फ़ैसला लिया गया, वो अभी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम देख लेते हैं आज की हेयरिंग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, जिसने समाअत की। अटार्नी जनरल साहब को अदालत ने हदायत की थी कि आप आज के दिन 1 घंटे में अपनी जो आपके आर्गूमेंट्स हैं वो आप मुकम्मल करें। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि पहला अदालत ने कहा कि उमर अता बंदयाल साहब ने कि आज हम आपसे सवालात नहीं करेंगे, आज आप 1 घंटे में अपने बहस मुकम्मल करें। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि पहली चीज़ तो यह है कि कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर का जो हवाला दिया गया, मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात की है और डिटेल हमारी बात हुई है और मैं वज़ीर-ए-आज़म का बयान अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि कमालिया तकरीर पर मैंने 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट में हमला किया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उस हमले के तनाज़ुर में मैंने बात की थी। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बात नहीं की। मुझे मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब पर भरपूर एतमाद है और उसी एतमाद का इजहार करते हुए हमने रहनुमाई के लिए ये रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। चीफ़ जस्टिस साहब के इस्तफ़सार पर एडवोकेट जनरल साहब ने बताया कि सिंध हाउस में मुलव्वस मुलज़मान के वारंट गिरफ़्तारी हासिल कर ली हैं, मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ़्तारी हासिल कर ली हैं। PTI के दोनों अरकान समेत तमाम मुलज़मान गिरफ़्तार किए जाएंगे और उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ज़मानत दी थी। हमने ज़मानत की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ़ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट कल दोबारा जमा करवाई जाए। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि मुनहरफ रुकन की नाअहली 5 साल या ताहयात हो सकती है। अटार्नी जनरल साहब ने मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आज अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ताहयात नाअहली हो सकती है, दूसरी ये है कि मुनहरफ रुकन की 5 साल के लिए नाअहली हो सकती है। मुनहरफ रुकन की नाअहली बाकी रह जाने वाली असम्बली मुद्दत तक भी हो सकती है कि जो 1.5 साल रह गया है तब तक वो नाअहल हो। अदालत में उन्होंने कहा कि मुनहरफ रुकन न्यूट्रल होकर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दे तो उसकी नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि अगर ये बात समझ आ जाए कि वो न्यूट्रल है और किसी वजह से वो वोट नहीं दे रहा और वो बिकाऊ माल नहीं है, तो फिर उसके सिर्फ वो डी सीट हो जाए और उसकी नाअहली ना हो। चौथी स्टेज ये भी हो सकती है। ये असल में डिस्कशन कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं अटार्नी जनरल साहब वो अदालत के सामने रख रहे थे। जिस जुमले पर अटार्नी जनरल साहब ने अपनी बहस मुकम्मल की वो थी ताहयात नाअहली की। अटार्नी जनरल साहब ने कहा मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर ताहयात नाअहली है, मिसकंडक्ट पर 5 साल की नाअहली है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह करके नाअहली के मुद्दत के तयन की वजूहात बता सकती है। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि मुनहरफ रुकन की नाअहली की मुद्दत को 4 हिस्सों में तकसीम करते हुए पहला ये कहा कि मुनहरफ रुकन को कोई नताइज ना भुगतना पड़े। दूसरा, मुनहरफ रुकन बाकी रह जाने वाली असम्बली मुद्दत तक नाअहल हो सकता है। तीसरा, मुनहरफ रुकन 5 साल के लिए नाअहल हो सकता है और चौथा, मुनहरफ रुकन ताहयात नाअहल हो सकता है। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि मुनहरफ रुकन को आइंदा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चोरी को अच्छाई नहीं करार दिया जा सकता। पार्टी से इनहराफ को मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि आइन में असम्बली की मुद्दत पूरी करने का जिक्र है, अराकीन की मुद्दत पूरी करने का जिक्र नहीं है। असम्बली तहलील होती है, अराकीन की रुकनीत ख़त्म हो जाती है।
اراکین اسمبلی کی رکنیت کا تعین اسمبلی سے جڑا ہوا ہے، مدت کا تعین اسمبلی سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے تک نااہلی سے آرٹیکل 63A کا مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد تاحیات نااہلی ہی پورا کر سکتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ منحرف رکن ڈکلیریشن کے بعد الیکشن لڑنے کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ چور چور ہوتا ہے، کسی کو اچھا چور نہیں کہا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے استفسار کیا کہ کیا اختلاف کرنے کا مطلب انحراف ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اختلاف تو ججز فیصلوں میں بھی کرتے ہیں، اختلاف رائے کا مطلب انحراف نہیں ہوتا۔ صرف 4 مواقع پر پارٹی فیصلے سے انحراف سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ رضا ربانی نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے اختلاف رائے رکھا لیکن اپنی جماعت سے انحراف نہیں کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں رکنیت ختم ہونے کا لفظ ہے، نااہلی کا نہیں۔ جب نااہلی سے ہی جب ہے نااہلی ہے ہی نہیں تو بات ہی ختم ہوگی۔ کیا الیکشن کمیشن انکوائری کرے گا کہ انحراف ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے دریافت کیا کہ اختلاف کرنے اور منحرف ہونے میں کیا فرق ہے، جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ اختلاف تو بہت خوبصورت چیز ہے، منی بل میں رکن اختلاف کر سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے مزید کہا کہ منحرف رکن کے خلاف کارروائی کے لیے ڈکلیریشن ضروری ہے، کیا یہ جانچا نہیں جائے گا کہ رکن کے خلاف ڈکلیریشن کیا ہے؟ جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مقدمے میں اٹھایا گیا سوال بڑی فکری بحث کی ضرورت ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ منحرف رکن کی نااہلی کی مدت کا تعین پارلیمنٹ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ کے قانون بنانے تک منحرف رکن کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اگر آئین میں لکھا ہوتا تو ہم آپ کے پاس آتے ہی نہیں، کیونکہ آئین خاموش ہے تو اس پر آپ کو تشریح کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے پر تاحیات نااہلی کا اصول سپریم کورٹ نے طے کیا۔ منحرف رکن پر تاحیات نااہلی کا فیصلہ دکھا دیں۔ آپ منحرف رکن پر بہت سنگین سزا کا تقاضا کر رہے ہیں۔ آپ تاحیات نااہلی کے تقاضے الگ ہیں، منحرف رکن پر تاحیات نااہلی جیسی سنگین اور سخت اصول کا اطلاق کیسے کریں؟ 5 سال تک نااہل قرار پانے والے پر تاحیات نااہلی کا اطلاق کیسے کر دیں؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ پارٹی سربراہ ڈکلیریشن جاری کرتا ہے، الیکشن کمیشن کے ذریعے تعین کرنے کا فورم کیوں رکھا گیا ہے؟ بری کرنا زیادہ بڑا جرم نہیں، لیکن بے گناہ لوگوں کو باقیوں کے ساتھ بلی چڑھا دینا زیادہ سنگین جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے چور نہیں ہوں گے، ایماندار بھی ہوں گے، ڈیسیٹ کرنا کیا بڑی سزا نہیں ہے؟ بلوچستان میں لوگ انتخابات کے دوران قتل ہوئے، ایماندار شخص کو آئین نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹ دینے کا آئینی حق ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ ایماندار شخص پر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینے کی بنیاد پر تاحیات نااہلی کی تلوار لٹکانا چاہتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آئین بنانے والوں کے لیے ڈی سیٹ ہونا بہت بڑی بات ہے، چوری ثابت کرنے کے لیے طریقہ کار کو اپنانا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے پر کون سا ٹرائل ہوتا ہے؟ منحرف رکن کے پاس الیکشن سے لے کر سپریم کورٹ تک اپیل کا حق ہوتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے استفسار کیا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جن کی وجہ سے اراکین منحرف ہو جاتے ہیں اور اراکین منحرف کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ فورم اس سوال کے جواب کے لیے نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو بولنے سے روکتے ہوئے کہا کہ جج صاحب کو پہلے بات مکمل کرنے دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے مزید کہا کہ حکومت ہم سے یہ کام کیوں کرانا چاہتی ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ پارٹی سے انحراف غلطی سے نہیں ہوتا، جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تاحیات نااہلی کے تعین کے لیے ہمیں کافی کلاب بازیاں لگانی پڑیں گی۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں نااہلی کے حوالے سے آئین خاموش ہے، جھوٹا بیان حلفی دینے پر تاحیات نااہلی ہوتی ہے، پارلیمنٹ جھوٹے بیان حلفی پر 5 سال نااہلی کا قانون بنائے تو کالعدم ہوگا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق اور نتائج پر الگ الگ عدالتی فیصلے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے پارٹی سربراہ نے کہا کہ پارٹی سربراہ شو کاز نوٹس دے کر رکن اسمبلی کا موقف لینے کا پابند ہے۔ 100 گناہگار چھوڑنا برا نہیں، ایک بے گناہ کو سزا دینا برا ہے۔ پارٹی سے انحراف کرنے والے 100 چور ہوں گے لیکن ایک تو ایماندار ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ دوبارہ کسی کو الیکشن نہ لڑنے کا کہنا یہ معمولی سزا نہیں ہے، ایماندار کو پارٹی پالیسی کے خلاف رائے دینے پر تلوار کیوں لٹکا رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ایماندار انحراف کرنے سے پہلے مستعفی کیوں نہیں ہو جاتا؟ اگر وہ اتنے ایماندار ہے تو وہ استعفیٰ دے دے۔ اٹارنی جنرل صاحب جسٹس جمال صاحب نے کہا کہ کسی کو نشست مستعفی ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ووٹ پارٹی کی امانت ہوتا ہے، 15 سے 20 اراکین جو کبھی قوانین نہیں بننے دیں گے، نہ منحرف ہونے والے نہ انحراف کروانے والے، وہ کبھی پارلیمنٹ میں قانون نہیں بنانے دیں گے۔ الٹیمیٹلی سزا آپ کو ہی متعین کرنی ہوگی، وہ کبھی سخت سزا کی طرف نہیں جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ مقننہ نہیں ہے، سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم آئین بنانے والوں کی نیت کو جانچ رہے ہیں؟ کیا ہم آئین بنانے والوں کی نیت کو جانچ سکتے ہیں؟ اس پر
اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ سب اچھے لوگ صرف حکومت میں ہی ہیں، میں یہ تاثر نہیں دیتا، اپوزیشن میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اثاثے چھپانا ووٹرز کو دھوکہ دینے سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اثاثے چھپانے میں تاحیات نہلی ہو چکی ہے۔ عدالت کو کہا کہ اثاثے چھپانا ووٹرز کو دھوکہ دینے سے زیادہ سنگین جرم نہیں، ایک گاڑی ظاہر نہ کرنے پر تاحیات نہلی ہو جاتی ہے۔ ووٹرز انتخابی نشان پر ووٹ ڈالتے ہیں، نام نہیں پڑھتے، ووٹرز کو دھوکہ سسٹم کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ عدالت کسی بینکر کو 100 روپے کی چوری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، جھوٹے بیان حلفی پر کوئی ٹرائل نہیں ہوتا۔ جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ صفائی کا موقع تو دیا جاتا ہے، اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ 63A میں بھی صفائی کا بھی موقع دیا جاتا ہے، اپیل کا بھی حق ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ انحراف کون اور کیوں ہوتا ہے یہ عدالتی فورم کے سوال نہیں ہے، جس کا ضمیر جاگے وہ میریٹ میں پیسے نہیں گن رہا ہوتا۔ منحرف اراکین اور انحراف کرنے والے کبھی سخت قانون نہیں بننے دیں گے۔ عدالتی رائے کا اطلاق تمام منحرف اراکین پر ہوگا، ایسا ممکن نہیں ایک جماعت کے منحرف اراکین اچھے اور دوسری کے برے ہوں۔ آرٹیکل 63A کو دیگر آرٹیکل سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا۔ عدالت اس حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے کہ پورے نظام کو 20-15 لوگ اٹھا کر 15 لوگوں کے 15-20 لوگوں کے رحم و کرم پر ہم چھوڑ دیں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ عدالت کا کام قانون سازی نہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ تاحیات نہلی کا فیصلہ دے کر بھی عدالت نے قانون سازی نہیں کی تھی بلکہ آئین کی تشریح کی تھی، اور وہی آئین کی تشریح اب ہم آپ سے مانگ رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے دلائل کا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ اور ٹائم چاہیے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا میں مزید کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں۔ بڑی ڈیٹیل بحث ہوئی عدالت میں، آخر پہ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے آرگومنٹس اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ تاحیات نہلی ہونی چاہیے۔ اس پر جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ان گزارشات جو آپ نے عدالت کے سامنے رکھی ہیں 3-4 دن، یہ تحریری طور پر بھی عدالت میں جمع کروا دیں تاکہ جب ہم فیصلے کی طرف جائیں تو پھر چیزیں بہتر ہو سکیں۔ دوسری طرف جو ایک یہ بات بھی عدالت میں رکھی گئی اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہ صدارتی ریفرنس ہم لے کر آئے تھے سینٹ الیکشن کا، اور آپ نے کہا کہ شناخت ہونی چاہیے، اس پر اب الیکشن کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہاں جی چیف الیکشن کمیشنر نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے، تو عدالت نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ ساتھ ہی اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے پر نون لیگ کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے بحث شروع کی۔ علی ظفر صاحب جو کہ PTI کے وکیل ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا ان کو ہم بعد میں سنیں گے، اب تک ہم یہ سن چکے ہیں کہ انحراف کرنا بری چیز ہے، اب ہم دوسروں کو بھی سن لیں کہ ان کا کیا موقف ہے، اور یہ قانون میں لیکیونہ کیوں چھوڑا تھا جب یہ جماعتیں 63A میں ترمیم کر رہی تھیں تو سزا کیوں چھوڑ دی تھی، کیوں ایک لیکیونہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اس پر مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ میں آج اپنے دلائل کا خلاصہ پیش کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے استفسار کیا کہ اسمبلی رولز میں ترمیم سے ووٹ شمار ہونے سے روکا جا سکتا ہے، آئین میں رکن اسمبلی کو ووٹ کا آزادانہ حق کس شک میں دیا گیا ہے؟ وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ آرٹیکل 65 رکن کو ووٹ کا حق دیتا ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ آرٹیکل 66 میں ووٹ کا حق آئین اور پارلیمانی طریقہ کار سے مشروط ہے، اسمبلی رولز کا براہ راست ووٹ پر اثر پڑتا ہے۔ آرٹیکل 66 کے تحت آزادانہ ووٹ کا حق آرٹیکل 63A سے محدود کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 63A کا مقصد ہی پارٹی سے انحراف روکنا ہے۔ کیا انحراف روکنا سیاسی جماعت کا بنیادی حق نہیں ہوگا؟ کیا پارلیمانی جمہوریت میں سسٹم کے استحکام کے لیے خلاف آئین اقدام روکا نہیں جا سکتا؟ کل ان سوالات کے جواب دیجیے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ اب 2 گھنٹے میں اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کل ہم 11:30 بجے اس پر بینچ بیٹھے گا، اور جمعرات جمعے کو بینچ اویلیبل نہیں ہوگا، اور پھر پیر کو سماعت ہوگی۔ کل سماعت ہوگی 11:30 بجے اور پھر پیر کو سماعت ہوگی۔ دوسری طرف اسد عمر اور فواد چودھری نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، اور ایک اجلاس ہوا سیاسی کمیٹی کا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت، اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی خط نہیں آیا، یہ تو تب بھی کہتے تھے کہ میمو گیٹ کا جب معاملہ بنا تھا، اور جب قاضی فیضیسہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا جس کے چیئرمین قاضی فیضیسہ صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ واقعی میمو گیٹ ایگزسٹ کرتا تھا، تو انہوں نے کہا اسد عمر نے کہ ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اور تو کوئی معتبر اداروں کو ہم دکھا چکے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے،
اب آخری ہمارے پاس جو معتبر ادارہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس صاحب، جس کو پوری قوم عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے یا باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات پر راضی ہوتی ہیں، اور وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائیں ہمیں دکھائیں، اگر وہ اس بات پر راضی ہوتی ہیں تو ہم چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں۔ یہ اٹارنی جنرل صاحب نے کل رات ہی وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ اس خط کو ہم اس ریفرنس میں لے کے جانا چاہیے اور چیف جسٹس صاحب کو ہمیں بند لفافے میں پیش کرنا چاہیے، اور اس پر آج دوبارہ جو مشاورت ہونی ہے اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ لیکن ایسی چوٹ لگائی ہے کہ اب جو اس سارے معاملے میں تماشا بنا رہے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان قوم کے سامنے لائیں گے نہیں اور ہم تماشا کرتے رہیں گے، مذاق اڑاتے رہیں گے، وہ سارا کچھ کرتے رہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایسا سرپرائز دیا ہے ان کو بتا کے کہ یہ معاملہ میں چیف صاحب کے پاس لے جاؤں گا، پھر چیف جسٹس جانے اور خدا جانے پھر معاملہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہے۔ یہ ایسا سرپرائز ہے کہ جو صدارتی ریفرنس سے بڑھ کے ایک ڈنڈا ہے جو ان کے سر پہ لگایا ہے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، اور آج رات اٹارنی جنرل صاحب اور جو بابر اعوان صاحب اور سارے وکلا بیٹھیں گے، اور آج یہ اندیا دیا ہے اور یہ معاملہ آپ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔